अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो नावल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तुम मोहब्बत का इस्तिहारा हो। तो जल्दी से नावल स्टार्ट कर लेते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप और ज़्यादा नावल देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ नावल जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो उनकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दुआ बेटा जल्दी करो, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। हमें पहले होटल पहुंचना है। इतनी देर तो ज़रिश को पार्लर में तैयार होने में नहीं लगी जितनी आपको घर में तैयार होने में लग रही है। मिसिस बेग कमरे में आते ही दुआ पर चढ़ दौड़ी थी, जो पिछले 3 घंटे से दरवाज़ा बंद किए खुद को संवारने में लगी थी। उफ ओ मामा, वो माहिर ब्यूटिशियंस है, इनके हाथ चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। बस मेरी तैयारी भी मुकम्मल है, उसने आईने में देखते हुए एक आंख एक आंख नींव वार करते हुए दूसरी आंख पर लेंस लगाते हुए कहा। इसलिए आपको भी पार्लर से तैयार होने को कहा था। मिसेस बेग ने अपनी लाडली को शिकवा करना नज़रों से देखा। मैं क्यों पार्लर में अपना पैसा ज़ाया करूं अम्मी, मुझे अल्लाह ने बनाया ही इतना खूबसूरत है कि मेकअप के बिना ही हल्के से टचअप से मेरा हुस्न मज़ीद निखर आता है। ड्रेसेस के सामने ड्रेसेस के सामने जमा कर खड़ी दुआ ने आखिरी निगाह खुद पर डालते हुए फ़खरिया अंदाज में कहा, जी बिल्कुल, अगर आपका 3 घंटे वाला हल्का सा टचअप ख़त्म हो गया हो तो क्या आप मेरे साथ बाहर तशरीफ़ ले जाना पसंद करेंगी? मिसेस बेग ने तंजिया अंदाज में कहा तो दुआ की हंसी छूट गई। मॉम, आप भी ना बहुत नोटी हैं। अच्छा बताएं, मैं ठीक तो लग रही हूँ? कहीं लाइनर फैल तो नहीं रहा? और बालों में कर्ल अच्छे लग रहे हैं ना? वो जल्दी से मॉम के सामने आई और लंबे बालों में किए गए कर्ल में हल्की उंगलियां चलाते हुए पूछा। तो मिसेस बेग ने इसकी जानिब देखा। वो पैरों तक छूती ब्लू रंग की फ्रॉक पहने, जिसके गले और दामन पर कलरफुल स्टोन्स का उम्दा काम किया गया था। ग्रीन चूड़ीदार पजामा, दूध जैसी सफ़ेद रंगत जिस पर मेकअप की हल्की तह ने इसे मज़ीद दिलकश किया हुआ था। मोटी लंबी आंखों में फैला काजल, लंबी घनी पलकों पर मस्कारा लगाने से आंखें मज़ीद खुल गईं। इस पर लेंस लगाने से आंखें बला का गजब ढा रही थी। बड़े बड़े होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक, कमर से नीचे आते लंबे बालों को बीच की मांग निकाल कर दोनों तरफ से आगे डालकर लूज कर किए हुए थे। ग्रीन ही दुपट्टा जिसके किनारों पर ब्लू एप्लिक वर्क और साइड पर झूलते छोटे छोटे मोती थे। बहुत नफासत से एक कंधे पर सेट था। सफ़ेद मुखली पाँव में नफीस सा खुस्सा पहने मुकम्मल तैयारी के साथ वो कोई एक्सपर्ट लग रही थी। माशाल्लाह, एज़ यूजुअल बहुत हसीन और बिल्कुल शहजादी लग रही है मेरी बेटी। बस हल्की सी कमी है, मोम ने दिल खोल कर तारीफ़ करते हुए कहा और इसे बाजू से थामे ड्रेसेस के सामने पड़े स्टूल पर बिठा दिया। साइड दराज से गोल सी एक बिंदिया डाल निकाली और इसकी मांग में सजाते हुए पिन अप करते हुए इसका रुख आईने की तरफ किया। अब मेरी हसीना मुकम्मल तैयार है। दुआ ने खुद को आईने में देखा तो इसकी आंखें चुंदियाँ गईं। माथे पर सजी बिंदिया ने इसके हुस्न को मज़ीद चार चांद दिखा दिए। वाह मोम, ब्यूटीफुल। आप अगर मुझे नज़र लग गई तो इसमें कसूर यकीनन इस बिंदिया का होगा। वह अपने माथे तक हाथ ले जाती चहकर बोली। नहीं, जो बेटियां हर वक्त अपनी माँ की खूबसूरत दुआओं के हिसार में हों, इन्हें कभी कोई बद्दुआ या नज़र छू कर भी नहीं गुजर सकती। ये लो, सरमे का एक टीका लगा दो होंठों के पास लगाकर। मिसेस बेग ने इसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा तो दुआ अंदर तक सरशार हो गई। अपनी मोम की मोहब्बत हमेशा इसकी आंखें नम कर देती। इसने बहुत चाह से इनके दोनों हाथ चूम लिए। मोम, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही अनजान फैमिली में जा रही हैं। मैं मानती हूँ अंकल मलिक की फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन मोम, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। शादी के बाद मंजर बदल जाते हैं। अपनी आपी से दूरी की वजह से इसकी आवाज़ में नमी थी। अंदेशे लग अरूज पर थे। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को बहुत बारीक से सोचने लगती थी। अनजान फैमिली क्यों, शादी के बाद बेटी का ससुराल ही इसका अपना घर होता है। दुआ, हाँ, अगर आप खुद ससुराल को गलत तस्वुर करती हो, इसका इंजाम समझ रही होती हो, तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। खुद को जिस माहौल में डाल लिया जाए इंसान उसी का हो जाता है। और मेरी जारिश तो है भी बहुत समझदार।
मुझे किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं। मिसेस बेक ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बहुत ही प्यार अंदाज में इसके अंदेशों को दूर करना चाहा। आपके कहने का मतलब है ज़ारिश आपी बहुत समझदार है और मुझ में समझ की कमी है? दुआ ने आंखें सुकेड़ते होठों को गोल गोल करते हुए पूछा तो इसकी इस मासूम अदा पर मिसिस बेक बहुत मुश्किल से अपना कहका जब्त करते हुए गोया हूँ। हाँ प्रिंसेस, जितना आप सिर्फ बातों से पकाती हो ना, आपकी तरफ से मेरी नाक कट जाने का डर लाजिम है। मोम, मिसिस बे की आंखों में नाश्ती शरारत देखकर दुआ तकरीबन चीखी थी। मोम इसकी चीख पर कान धरे बगैर बाहर निकली तो दुआ भी इनके पीछे आई। मोम शादी मोम शादी मोम शादी गुजरने दे, फिर आपसे तफसीली बात करती हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसकी बर्बाहट भी जारी थी, जबकि मिसिस बेक मुसलसल मुस्कुरा रही थी। बारात के पहुंचने का शोर उठा तो दुआ अपने कज़न्स और दोस्तों के साथ मिलकर होटल के मेन इंट्रेंस पर आ गई। इन सब के हाथों में गुलाब की पत्तियों से सजी खूबसूरत प्लेट्स थीं। फूलों की बरसात में बारात का बुरताब इस्तकबाल किया गया। दुल्हा मियाँ अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंचा। निकाह की पुरवकार तकरीब के कुछ समय बाद ही ज़रिश को खूबसूरत दुपट्टे के हाले में स्टेज तक लाया गया। दुल्हन को स्टेज के पास ही रोक दिया गया। ज़रून मलिक दुल्हा बाई को अपनी मिसिस का हाथ थामकर स्टेज पर ले जाने का शोर उठा तो ज़रून मोहब्बत भरी निगाहें अपनी मिसिस पर गाड़े सोफे से उठ खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज रेडी, वो शहाना चाल चलता हुआ आगे बढ़ा। इजाज़त है मैम, वो एक अदा में बोला और अपने दाएं हाथ सर झुकाकर धीमे सुरों में मुस्कुराती अपनी परी पैकर के सामने कर दिया। ज़रिश ने थोड़ी हिचकिचाहट हुए अपना बायां हाथ इसके हाथ में रख दिया तो हर तरफ से कहकों के साथ वाओ नाइस का शोर बुलंद हुआ। नहीं बई, हम तो पूरे 50,000 लेंगे। दूध पिलाई की रस्म में दुआ कब से जिद लगाए खड़ी थी, जबकि ज़रून इन सबको 5,000 में टरखाना चाहता था। शाहजैन मलिक जो स्टेज से कुछ फासले पर खड़ा मुस्कुराती नज़रों से काफ़ी देर से बाई की साली साहबा को इनसे बहस करते हुए देख रहा था, बिलाखिर आगे बढ़ा और दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुंह पसोरते हुए मुख्तसाना अंदाज में बोला, एक गिलास दूध की इतनी बड़ी कीमत? आई थिंक भाई आप इस नायाब दूध से मुस्तफ़ीद होने का इरादा ही मतली कर लें। ये तो 5,000 में भी बहुत महंगा है। हाँ, अगर 100-200 में बात बनती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आप अपनी चूंच बंद रखें। मैंने यहाँ जूते गांठने का ठेका लगाया हुआ है जो आप 100-200 में रिपेयर करवाने का सोच रहे हैं। सदा की मुंह फट दुआ ने इस खूबरू शहजादे को दो टोक जवाब दिया तो सबका फलक शिकाना कहका फिजा में बुलंद हुआ, जबकि शाहजैन मलिक चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए बड़े करफूर से खड़ा इस नाजुक लड़ाका हसीना को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था, जो एक बार फिर मिशन फटफी था पर अटक चुकी थी। तकरीबन आधा घंटा इस बहस में गुजरने के बाद आखिर दुआ 30,000 निकालने में कामयाब हो गई। सब लड़कियां स्टेज से उतरी। मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे, जबकि स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन शुरू था। वक्त कैसे पर लगाकर उड़ जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। रुखसती का शोर उठा तो हर एक की आंखें नम थीं। सब ज़रिश को गले लगाकर मिले और यूँ ज़रिश ज़रून सबकी दुआओं के साथ कुरान पाक के साए में खूबसूरत रुखसत हो गए। दुआ प्लीज़ चुप कर जाओ वरना मैं रो दूँगी। अनाया, जो दुआ की कज़न होने के साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसके आंसू साफ करते हुए नम आवाज़ में बोली तो दुआ ने सर असबात में हिलाते अपने आंसू को रगड़ दिया। रहमान बेग और मिसिस जुवेरिया बेग का तल्लुक शहर के एक खाते पीते खुशहाल घराने से था। रहमान साहब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जो कि बहुत कामयाब जा रहा था। जुवेरिया बेगम हाउस वाइफ थी। इनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ी बेटी ज़रिश बेग, जो अभी मास्टर की डिग्री लेकर फारिग हुई थी, इसका इरादा मज़ीद पढ़ने का था। रहमान साहब के
سیدیز دوست ملک کے بڑے بیٹے زرون ملک کا پرپوزل زرش کے لیے دیا گیا تھا۔ زرون ملک بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا، اس کی گورنمنٹ کی سروس تھی۔ رحمان بیگ کو زرش کے لیے یہ بہت مقبول لگا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بیگ فیملی کی طرف سے مثبت رد عمل دیا گیا۔ ملک یارون بھی خوش ہی سے نحال تھا۔ اب ان کی دوستی کا رشتہ ایک نئے مضبوط تعلق میں بن رہا تھا۔ زرش کے بعد حارث بیگ کا نمبر تھا، جو اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہونے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی پوسٹ پر تھا، اور نٹ کھٹ سی دعا بیگ، جسے ان کی آخری اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا، گھر والوں کی سب سے لاڈلی تھی۔ زرش اور حارث کی نسبت دعا سب سے زیادہ شرارتی اور بقول مسز بیگ کے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھی۔ اس کی جولی طبیعت کے باعث گھر میں ہر وقت رونق رہتی، اور دعا بیچلرز کے بعد تعلیم کو اخیر آباد کہہ چکی تھی، اور اب شوخیہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ انایا اس کے ماموں کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں کے گھر پاس ہونے کی وجہ سے دونوں کی دوستی بھی مثالی تھی۔ اکثر انایا دعا کے گھر اور دعا بھی ادھر ہوتی۔ ان کی ہر بات ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی۔ دونوں ہر وقت کسی نہ کسی ایڈونچر میں ملموس ہوتی۔ وہ دونوں یکجاں دو قلب تھیں، اس لیے انہیں کبھی کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن دعا ہنس مکھ اور باتو ہونے کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کو اپنا گرید بنا لیتی تھی۔ انا کو اس کی ہر جگہ نانی بننے والی عادت سے سخت چڑ تھی، اور وہ خود ریز طبیعت کی مالک تھی۔ یاور ملک اور ان کی شریعت حیات روبینہ ملک بھی شہر میں اپنی ذاتی کوٹھی میں قیام پذیر تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی ان کی کل کائنات تھے۔ 30 سال کا خوبصورت نقوش والا زرون ملک بہت ہی ڈیسنٹ سی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی طبیعت میں بھرپور ٹھہراؤ تھا۔ دھیما لب و لہجہ اور خوش مزاجی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ اب اللہ نے زرش جیسی معصوم لڑکی کو بیوی کے روپ میں دے کر اس کی زندگی کو مزید سہلا دیا تھا، جبکہ 28 سالہ شاہ زین ملک کمپلیکیٹڈ انسان تھا، جس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے چہرے پر ہر وقت سرد سا تاثر رہتا۔ بہت کم ایسا تھا کہ شاہ زین ملک کسی بات پر مسکرا دے۔ اس کی طبیعت کا سرد پن کسی بھی شخص کو اس سے مخاطب ہونے سے روک لیتا تھا۔ اپنے والدین اور بھائی سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود ہمیشہ فیصلے خود کرنے کا عادی تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے UK جانے کی ضد باندھ لی تھی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود جب وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا تو بالآخر ملک یاور کو اس کی ضد ماننی پڑی۔ UK میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتا تھا، اور یہ اس کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ جلد ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں سیٹل ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ وہ ہر 6 ماہ بعد پاکستان چکر لگاتا، لیکن UK اسے بہت پسند تھا۔ اس بار سے 3 ماہ بعد ہی واپس آنا پڑا۔ وجہ اپنی سب سے عزیز بھائی کی شادی تھی۔ شادی کے بعد عورتوں کا سلسلہ تھما تو زندگی معمول آ گئی۔ زرش زرون کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی، جس نے اس کی قسمت میں محبت کرنے والا شوہر اور بے پناہ عزت اور پیار دینے والا سسرال لکھا تھا۔ زرش کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس کے آنے سے روبینہ ملک کی بیٹی والی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ زرش کو انہوں نے بہو نہیں بیٹی بنایا ہوا تھا۔ دروازے پر وقفے سے ہوئی بیل پر بھی حارث کے سر جوں تک نہ رینگی، لیکن جب دروازے پر موجود شخص بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تو کانوں میں ہیڈ فون پھنسا کر صوفے پر دراز حارث کو آخر اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی پریشانی میں بال پڑ گئے۔ باہر موجود شخصیت یقیناً کافی ڈھیٹ واقعہ تھا۔ اس نے پیروں میں سلیپر اڑتے اور باہر آ گیا۔ تمہیں گھر میں آرام نہیں ہے جو ہر وقت بلی کی طرح میو میو کرنے آ جاتی ہو؟ صبح نیند برباد کر دی۔ دروازے پر کھڑی انا کو دیکھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ ہٹے، رستہ دیں، آپ میں تمیز نام کی کوئی عنصر ہے یا نہیں؟ کب سے بیل دے کر میری نازک سی انگلیاں دکھ گئی ہیں، لیکن مجال ہے جو اس عالی شان بنگلے کے بادشاہوں کو ذرا بھی فرق پڑتا ہو، اور کانوں میں ہیڈ فونز ٹھوس کر نیند کی بات کرنے والا نفوس پہلی بار دیکھا ہے۔ انا اسے دروازے کے بیچوں بیچ جمے دیکھ کر بنا کر بولی، اور اس کی سائر سے نکلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کی نیند والی بات پر اس کے ہاتھ میں موبائل اور ایک کان میں ہیڈ فون پر
چوٹ کرتی مزید اپنا غصہ نکالا تھا۔ تو ان نازک سی انگلیوں کو بار بار تکلیف کیوں دیتی ہو؟ گھر پر رہ کر آرام کرا کرو۔ حارث اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً بولا تو دعا کے کمرے کی طرف جاتی انا نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اسے سخت گوری سے نوازا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اسے دعا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر حارث نے بتایا۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ کیوں، دعا اور پھپھو کہاں ہیں؟ انا نے پوچھا اور اس کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ امی اور دعا بازار گئی ہیں اور ڈیڈ صاحب کل رات سے مسنگ ہیں، مطلب کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہیں۔ اس نے دیوار پر لگا LED ریموٹ سے آن کرتے ہوئے اسے بتایا اور واپس صوفے پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں سکیڑے منہ بسیری ہوئی تھی۔ حارث کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی، جسے اس وقت یقیناً دعا پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ کم از کم اسے ایک ٹیکسٹ کر سکتی تھی، اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ ارے کیوں؟ اسے واپس جاتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، تو کیا یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماروں؟ نہیں اتنے مشکل کام کر کے تمہاری نازک سی جنڈی پر ظلم ہونے لگ جائے گا۔ اب آ ہی گئی ہو تو ناشتہ بنا دو۔ حارث نے اسے پچار کے ہوتے کہا تو انا کی تو سر پر لگ گئی اور تلاؤں پر بھی بجی تھی۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے والد محترمہ کی ملازم نہیں ہوں، ناشتہ بنا دوں؟ چلو، والدہ محترمہ کی تو ملازم نہیں، والد کی ہی بن جاؤ۔ چلو شاباش، جلدی سے ناشتہ بناؤ۔ صبح سے خالی پیٹ ہوں، اب تو بھوک کے مارے پیٹ میں بیڈمنٹن کھیلتے چوہے بھی ادھر ادھر موت مر رہی ہیں۔ اب اگر یہ مر گئے تو سوچو تم نہ جانے کتنی معصوم جانوروں کی قاتل بن جاؤ گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس کی اتنی دہائی دینے پر انا نے خوف سے جھنجھری لیتے ہوئے پوچھا تو حارث نہیں معصومیت سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، لیکن یاد رہے میں صرف اور صرف ان چوہوں کا خیال کرتے ہوئے، ورنہ آپ کو تو میں پانی کا ایک گلاس تک نہ پلاؤں۔ انا اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اس کے بارے میں اپنی نادر خیال کا اظہار کرتے ہوئے نہ بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم بہت اچھی ہو، اس نے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ یہ صرف وہ دل میں ہی کہہ رہا تھا، انتہائی نکچڑی ڈنگر، صرف وہ دل میں ہی کہہ رہا تھا۔ انا آنکھیں چھوٹی کیے اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ جلدی حارث صوفے پر ریلیکس بیٹھا، ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین بھائی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زریش لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب شاہزین کو نک سک سا تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو دور سے پکارا، جی بابی کوئی کام ہے؟ شاہزین اس کے قریب آیا۔ میں نے امی کی طرف جانا ہے، دعا کی کال آئی تھی، امی کی طبیعت خراب ہے تو سوچا ان کی خیریت معلوم کر لوں، واپسی پر ضرور مجھے پک کر لیں گے۔ اوکے، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں، آپ تیار ہو کر آ جائیں۔ اس کے چہرے پر چھائی فسردگی کو دیکھتے ہوئے شاہزین نے کہا، تھینک یو بھائی، میں صرف شال لینی ہے، بس یوں آئی۔ وہ کہہ کر فوراً اندر بڑھ گئی۔ اس بہانے اس پری پیکر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ شاہزین کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ زری نے شال لی اور اپنے کمرے میں ظہر کی نماز ادا کرتے امی کو اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر آ گئی۔ جہاں شاہزین گاڑی میں اس کا منتظر تھا، وہ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ امی پلیز کچھ تو کھائیں۔ نہیں دعا، ابھی دل نہیں چاہ رہا بیٹا۔ پھپھو اندر کچھ جائے تو تبھی تو میڈیسن لے سکتی ہیں، اب خالی پیٹ تو میڈیسن نہیں ملے گی۔ دعا اور انا جانے کتنی دیر سے امی کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار انکاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم، سلام کے آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دیکھا تو دعا بھی زری کھڑی تھی، تو دروازے پر زری کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام زری۔ زری شاپی، دعا اور انا اس کی طرف لپکیں اور اس کی باہوں میں جھول گئیں۔ ان سب کو دروازے کے پیچھے رستہ روک کر کھڑے دیکھا تو مجبوراً شاہزین کو گلا کھنکار کر انہیں مخاطب کرنا پڑا۔ او سوری بھائی، آئے، کیسے ہیں آپ؟ دعا اور نازی نے دور سے ہوتی اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی۔ جی الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاہزین ان سے پوچھتا ہوا مسز بیگ کے پاس آ گیا۔ بیٹا موسمی بخار ہے، اب کافی بہتر ہے۔ جی بالکل، بغیر میڈیسن کھائے آپ کافی بہتر ہیں۔ زری جو اندر آتے ہوئے ان تینوں کو تکرار سن چکی تھی، سوپ کا پیالہ اٹھا چکی تھی۔ سب کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ تھی اور وہ سب جانتے تھے
کہ ان کی ماں دوائی لینے سے کتنا خار کھاتی ہیں۔ ہر بار انہیں بچوں کی طرح زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ دعا اور انا چائے کے ساتھ دیگر لزومات بھی لے آئیں۔ شاہ زین نے محبت بار نظروں سے چائے سرو کرتی اس حسینہ کو دیکھا جو سادے گلابی رنگ کے سوٹ میں خود بھی ایک گلاب لگ رہی تھی۔ آنٹی سے باتوں کے دوران شاہ زین کی نظریں مسلسل دعا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ انا کی نگاہیں شاہ زین پر، جبکہ انا سے باتوں میں لگی دعا دل ہی دل میں شاہ زین ملک کو ڈھیروں گالیوں سے نواز رہی تھی، جس کی گھورتی نگاہیں اس سے اپنے چہرے پر جمی محسوس ہو رہی تھیں۔ اف، آج تو بہت تھک گیا۔ مسلسل 4 پیریڈز لیے اور بچوں کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد دعا نے شکر کیا کہ تھوڑا بریک ملا۔ ان دونوں نے کینٹین سے برگر اور کوک خریدی اور گراؤنڈ میں لگی بچوں کے جھولوں کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں نرم گھاس پر بیٹھی برگر اور کوک کا مزہ لے رہی تھی جب انا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دعا یار، مجھے لگتا ہے شاہ زین بھائی کو تم پر کرش ہو گیا ہے۔ دعا نے ہائٹ لے کر کوک کی بوتل ہونٹوں سے لگا دی۔ انا کی بات پر اگلے ہی پل اس کے منہ میں جاتی کوک فوارے کی شکل میں نکلی تھی اور اس کے سامنے چوکی بنا کر بیٹھی انا اس کی حرکت کے عتاب سے بال بال بچی تھی۔ بےہودہ عورت، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے آگ بگولا ہوتے ہوئے دعا کو کندھے پر مکہ جاڑتے ہوئے دہائی دی۔ اف، ظالم عورت، کتنی بھاری ہتھوڑے کی مانی تمہارا ہاتھ ہے، میرا کندھا توڑ دیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی مسلسل گھورتی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے دعا نے رسانیت سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی مزید کچھ الٹا سیدھا کہنا انا کے غصے کو بھڑکانا ہے، جبکہ کچھ دیر قبل اس کے منہ سے اپنے لیے شاہ زین ملک کے بارے میں سن کر اس کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے اتھل پتھل ضرور ہوئی تھی۔ دعا، مجھے لگتا ہے شاہ زین بھائی تم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ جو سمجھی تھی یہ صرف اس کا وہم ہے، لیکن اگر انا نے بھی نوٹ کیا ہے تو کل کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا وہم ہے انا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جلد ہی خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے چونک کر اپنی طرف دیکھی انا کو کہا، نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے کوئی وہم، کوئی غلط فہمی نہیں۔ شک تو مجھے زرش آپتی کی شادی پر ہی گزرا تھا۔ جب زین بھائی تمہیں میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھتے تو آنکھوں سے نکلتی چمک ہی لگتی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی چھاپ بھی الگ تھی۔ پھر کچھ روز قبل جب وہ پھپھو کی عیادت کے لیے آئے اور بار بار ان کی نگاہوں کا تمہاری طرف بھٹکنا میرے شک کو مزید پختگی عطا کر گیا۔ دعا، اس کی اتنی سیریس گفتگو پر جب دعا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اپنے سامنے گھاس پر پڑی بک اٹھا کر پڑھنے لگی تو انا کو اسے مجبوراً ایک بار پھر مخاطب کرنا پڑا۔ دعا، ویسے اگر ایسا ہو تو میں بہت خوش ہوں۔ اف، زین بھائی کی پرسنالٹی بہت کمال ہے۔ میری طرف سے تو زین بھائی میرے جیجو کے عہدے پر ڈن ہیں۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ انا پلیز، مجھے ایسی فضولیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میرے پاس فالتو سمے ہے۔ یہ سب تمہارے اپنے دماغ کا فطور ہے جسے جتنی جلدی تم چھٹکارا حاصل کر لو بہتر ہے۔ دعا سنجیدگی سے کہتے ہوئے بکس سینے سے لگا کر کھڑی ہوگی۔ یار دعا، یہ کیا بات ہوئی؟ بس انا، مجھے اب اس ٹاپک کو ڈسکس بالکل بھی نہیں کرنا۔ ہوپ سو تم آئندہ خیال رکھو گی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دعا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجبوراً انا کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ تم پھر آ گئی، اور یہ چھمک چھلو بن کر کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ حارث جو ابھی آفس سے آیا تھا وہ دعا کو چائے بنانے کا کہنے کے لیے اس کے روم میں آیا تھا تو اس کے بیڈ پر دراز موبائل پر نظریں جما کر تیار بیٹھی انا کو دیکھ کر یہ پوچھنے لگا، حارث بھائی، آپ کو مجھ سے کوئی پیدائشی خار ہے یا کسی صدی میں نے آپ کی کوئی بھینس چرائی ہے جس کا بدلہ آپ ہر وقت مجھ سے لیتے رہتے ہیں؟ انا موبائل سائڈ پر رکھتی سیدھی ہو کر چوکی اور بنا بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ تھا جسے دیکھ کر حارث کو اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، واش روم سے ٹاول سے منہ صاف کرتی دعا نمودار ہوئی۔ حارث بھائی، آپ آ گئے؟ ہاں یار، ایک کپ سٹرونگ سی چائے بنا دو جب تک میں فریش ہو جاؤں۔ انا یار، تم تو ویسے بھی ریڈی ہو، تم بھائی کو چائے بنا کر دو، جب تک میں تیار ہوتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ بالوں میں برش کرتی دعا نے انا کو کہا جس میں بغیر لگی لیٹی رکھے فوراً ہری جھنڈی دکھائی۔ بالکل سوچنا بھی مت، میں چائے بنا کر دوں؟ تم چائے بنا کر دو، بے شک ریڈی ہو جانا، میں ویٹ کر لوں گی۔ انا کے دو ٹوک انکار پر حارث اور دعا نے
ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں دعا، انا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم چائے لے آؤ۔ تب تک میں اور انا اپنی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں انا؟ حارث آگے بڑھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھا، انا کو نظروں کے حصار میں لیے پیار سے بولا۔ تم اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر انا کو کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ نہیں نہیں دعا، تب تم تیار ہو جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اسے کہتے ہوئے فوراً کمرے سے دوڑ لگائی اور دعا اسے روکنے لگی۔ اس کے روم سے فرار ہوتی ان دونوں کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا۔ بھائی یار، نہ تنگ کیا کرو بیچاری کو۔ دعا نے فوراً اپنی بہن پلس دوست پلس کزن کی سائڈ لی۔ بیچاری نہیں، پوری 420 ہے۔ ویسے کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ ہم زرش اپی کی طرف جا رہے ہیں، امی پڑوس میں میلاد پر گئی، ہماری واپسی شام کو ہوگی اور ہم انا کے گھر ہی جائیں گے۔ میری وہی ٹھہرنے کا پلان ہے، صبح وہیں سے اسکول جائیں گے۔ دعا نے مکمل تیاری کے بارے سر پر سٹائل لیتے ہوئے تفصیلاً بتایا تو حارث نے صرف اچھا پر اکتاہا۔ انا چائے لے آئی؟ تھینک یو میڈم، اس نے مسکراتے ہوئے تو انا نے اسے خواہ خواہ گناہوں سے گھورا۔ زین ٹی وی روم میں صوفے پر برجمان تھا، بظاہر روم میں ٹی وی کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ ہیلو زین، آج کل کہاں غائب ہو؟ مہروش لاؤنج میں داخل ہوئی اور بے تکلف سی صوفے پر اس کے ساتھ جھڑ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے شاہ زین اس کی اس بےہودہ حرکت پر سخت رد عمل کرتا، اس کی لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر آتی انا اور دعا پر پڑی۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں مسکراتی آ رہی تھیں جب نظر حال میں بیٹھے صوفے پر نفوس پڑی خود بخود جگ گئی۔ مہروش اور زین کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اب جب وہ دونوں اندر آ چکی تھی تو واپس پلٹنا اختلافات کے خلاف تھا۔ السلام علیکم، انا نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے سلام کیا، جبکہ دعا نے ہنس اپنی نگاہیں جھکا کر رکھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ منتظر برا لگا۔ وعلیکم السلام دعا، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام دعا، انا آپ کیسی ہیں آپ؟ اندر آئیں نا پلیز۔ شاہ زین نے اپنے ہاتھ پر دھرے مہا کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک کر ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ دعا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جو صوفے پر بیٹھی ماں کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی، اور اس نے غصے سے اپنے جھٹکے جانے والے ہاتھ کو مٹھی بیچ لی۔ نہیں، اٹس اوکے، آپ بیٹھیں، ہم ویسے بھی آپ ہی کے روم میں جا رہے ہیں۔ دعا نے سرد نگاہ اپنے سامنے جم کر کھڑے شاہ زین پر ڈالی اور نارمل انداز میں کہتی ہوئی انا کا ہاتھ تھامتے زرش کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ زین لب بیچے اس جانب دیکھتا رہا جہاں سے وہ پری پیکر غائب ہوئی تھی۔ اسے ماں پر جی بھر کر تاؤ آیا، جس کی بےہودہ حرکت کی وجہ سے دعا اور انا نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئیں۔ لسن ٹو می ویری کیئرفلی مس مہوش، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے ایسی بے تکلفی نہیں پسند۔ آئندہ فاصلے پر رہ کر بات کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ زین نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور سرد انداز میں اسے وارن کرتا تنفن کرتا گھر سے نکل گیا۔ سب جانتے ہیں مسٹر شاہ زین ملک، اس منحوس شماری کی خوبصورتی تمہاری قید کر لیا گیا ہے، لیکن تم بھول گئے ہو ہمارا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب جلد ہی امی کو کہہ کر چاچو سے ہماری جلدی شادی کرنے کا کہنا پڑے گا۔ ماں غصے سے سامنے پڑی میز کو ٹانگ رسید کرتی وہاں سے چلے گی۔ مہروش ملک یاور کے چھوٹے بھائی ملک سرور کی اکلوتی صاحبزادی تھی، جس کا رشتہ یاور نے اپنے بھائی کی پرجوش خواہش پر اپنی چھوٹے بیٹے شاہ زین ملک سے کر دیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی شاہ زین ملک بارہا بار انہیں اس رشتے کو نہ ماننے کا حکم کھلا کھلا واضح کر چکا ہے۔ آج انا ساز طبیعت کے باعث اسکول نہیں آئی اور دعا پیریڈ لینے کے بعد کلاس روم سے نکلی۔ اس کا ارادہ بھی جلدی گھر جانے کا تھا۔ اس نے موبائل بیگ سے نکال کر حارث بھائی کو کال کرنا چاہی، جب موبائل اسکرین پر کسی ان نون نمبر سے 2 مس کال تھی۔ کلاس کے دوران سب کے موبائلز ہمیشہ سائلنٹ تھے۔ یہ کون ہے؟ کوئی رانگ نمبر، اس نے خود سے سوچتے ہوئے اس نمبر کو اگنور کیا اور حارث بھائی کو کال کیا اور انہیں جلدی پک اپ کرنے کو کہا۔ اس نے اپنا اسٹرولر ٹھیک کرتے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکایا اور اسکول گیٹ کے پاس آئی۔ حارث نے اسے 15 منٹ بعد پک کرنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر لان میں موجود بینچ پر بیٹھی تھی کہ پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ عجیب بندہ ہے، اس نے ناگواری سے موبائل اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔
اس کے ساتھ ہی میسج ٹون نے اس کی توجہ ایک بار پھر اسکرین کی جانب کی۔ دعا آئی ایم شاہ زین، کال ریسیو کرو پلیز۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ دعا نے میسج پڑھ کر سوچتے ہوئے پھر سے کال آنے لگی۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک۔ شاہ زین بھائی، اب آپ کے پاس میرا نمبر؟ جی دعا، کچھ دن پہلے میرے موبائل سے زرش بابی نے آپ کو کال کی تھی تو آپ کا نمبر۔ دعا کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے زرش نے اپنے نمبر سے کال کر کے بیلنس کم ہونے کا بتا کر کسی اور نمبر سے کال کی، تو وہ نمبر یقیناً شاہ زین کا تھا۔ وہ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ تو میں تو اسکول ہوں، نہیں امی سے آپ کی بات کرواتی۔ دعا نے منہ کے عجیب و غریب نقشے بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں نے آپ کو کال نہیں کر سکتا؟ دوسری طرف سے شاہ زین نے سیریس انداز میں پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا دعا کو اس کا کال کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ انٹی کیسی ہیں؟ باقی گھر میں سب کیسے ہیں؟ دعا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے فوراً پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ شاہ زین نے اپنی کہہ کر بغیر اس کی سنے کال کاٹ دی۔ عجیب بندہ ہے، دعا صرف یہ کہہ سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ زین نے تیش میں آ کر ٹیبل پر پڑا خوبصورت وار ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ اسے دعا کے لہجے سے جھلکتی اجنبیت بہت ناگوار لگی۔ اس سے پہلے وہ اپنے غصے اس پر نکالتا، اس نے کال کاٹ دی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ دعا پر نہیں نکال سکتا تھا۔ دعا وہ واحد لڑکی تھی جو بڑے استقرار کے ساتھ اس کے دل کے سب سے اونچی منزل پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کیوٹ سی لڑکی پہلی جھلک میں ہی وہ کام کر گئی جو آج تک کسی لڑکی نے نہیں کیا۔ شاہ زین نے گہرے سانس لیتے ہوئے خود پر کنٹرول کیا اور سگریٹ سگلائی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کون؟ شاہ زین بھائی، ابو کا پیغام ہے کہ آپ انہیں روم میں ملیں۔ یہ کیسے ٹوٹا؟ زرش نے اندر آ کر ابو کا پیغام دے کر اس کی نظریں کی۔ کچھ نہیں بابی، ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اچھا میں صاف کر دیتی ہوں، آپ ابو کی بات سن لیں، زرش نے کہا اور نیچے بیٹھ کر ٹکڑے چننے لگی۔ لیکن احتیاط سے ہاتھ نہ زخمی کر لیجیے گا ورنہ آپ کے شوہر نامراد نے مجھے قتل کر دینا ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زری بھی ہنس دی۔ نہیں اب میں ان کی اتنی بھی محبوبہ نہیں ہوں کہ میرے لیے آپ کا خون کر دیں۔ نہیں بابی، یہ میرے معصوم بھائی جان پر سراسر الزام ہے۔ خیر آپ محبوبہ تو ہیں ان کی۔ شاہ زین کے مزید کہنے پر زرش کے چہرے پر سرخی گھلنے لگی۔ بولنے کے لیے شاید کچھ نہیں تھا۔ شاہ زین سے بھرپور نگاہ پر اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ ابو آپ نے یاد کیا؟ شاہ زین میں کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی باخوال، آگے کیا سوچا ہے؟ کیا پلانز ہیں؟ یہی اسٹڈی ہونی ہے اور یوکے واپسی۔ ابو فی الحال تو یوکے کی واپسی کا ہی پلان ہے، اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، ہم نے ہر بار تمہیں یہاں پر ہی سیٹل ہونے کا کہا ہے، لیکن آپ یقیناً اتنے بڑے ہیں کہ اپنے والدین کی بات آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خیر میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کو اور مہروش کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو کی بات پر وہ بجلی کی سرسراہٹ سے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ دونوں کا رشتہ فائنل ہے، اب باقاعدہ رسم ہونی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی 1000 دفعہ اس رشتے سے انکار کر چکا ہوں۔ آپ نے شاید بہت ہلکا میری بات کو لیا۔ میں کبھی بھی مہروش جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ چاچو کو انکار کر دی ورنہ مجھے خود ان کو انکار کرنے میں مشکل ہوگی۔ شاہ زین صوفے سے اٹھا اور تڑپ کر بولتا ہوا وہاں سے جانے لگا جب ابو کی گرجدار آواز نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالتے ہوئے اسے روکا۔ تو کس قسم کی لڑکی تمہیں پسند ہے؟ روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ میں نے بہت ڈیل دی رکھی ہے تمہیں اور بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو تم میری نرمی کا، لیکن اب مزید نہیں، میں تمہیں منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ مہروش اس گھر کی بہو بنے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاہ زین بیٹا میری بات سنو۔ شاہ تم جاؤ یہاں سے۔ اسے واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کر امی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ جانتی تھی ایک چنگاری تھا تو اور دوسرا بڑکا ہوا شعلہ، لیکن شاہ زین تو آج اس معاملے کو مکمل ختم کر دینے کے در پہ تھا۔ تو آپ بھی میرے آخری فیصلے سے آگاہ ہیں ابو، اور میں میرے فیصلے بدلنے کا عادی نہیں ہوں، پھر چاہے مجھے اپنی جان سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔
اور جہاں تک بات ہے کہ لڑکیوں کی قسم کی، تو جس طرح کی لڑکی مجھے پسند ہے انشاءاللہ ویسی ہی لڑکی آپ کی بہو بنے گی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، جبکہ ملک یاور کی تو یوں کا رخ اب اپنی زوجہ کی طرف تھا۔ صرف تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے جو اس نے اتنے پر نکلا ہوا ہے، اس تنے پر نکلا ہوا ہے۔ قابو میں رکھا ہوتا تو آج یہ ہمارے ہی منہ کو نہ آ رہا ہوتا۔ لیکن بتا دینا اپنے صاحبزادے کو کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا نہیں، اور شادی اس کو محروس سے ہی کرنی ہوگی، ورنہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پہ بند ہیں۔ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مہروش بہو کی شکل میں انہیں پسند نہیں تھی، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھی کہ مہروش کو لے کر شاہ زین کو اپنے ابو سے ہوئی چلکیز سے نکال کھولتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شاہ اور اس کے ابو کے بیچ گرما گرمی ہو، جو کہ ہمیشہ ہو جاتی، اور شاہ زین کو بھی سمجھانا ناممکن تھا۔ لیکن ملک یاور کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد روبینہ بیگم نے رسانیت سے ان کو سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا، گزرتا ہوا ہر دن زندگی کی کتاب سے کسی بوسیدہ ورق کی طرح جا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ زندگی سے دور اور موت کے قریب لے کر جا رہا تھا، اور نادان انسان کی خوش فہمی کہ وہ اپنی حیات میں آگے بڑھ رہا ہے۔ زرشت کی شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ شاہ زین شادی کے 1 ماہ بعد ہی UK چلا گیا اور اجبا مہروش کو لے کر ابو سے جڑ رہی تھی۔ اس نے گھر والوں سے بول چال بند کر رکھا تھا، اور روبینہ بیگم بیٹے کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور بستر سے جا لگی تھی جب شاہ ان کی طبیعت بہت خراب ہونے کی اطلاع ملی تو اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ نہ چاہتے بھی اپنے والدین کو دکھ دینے کا باعث بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کروائی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اپنی ماں کے پاس موجود تھا۔ اب اسے پاکستان آئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اور اب اس کا ارادہ دعا سے رشتہ فائنل کر ہی جانے کا تھا۔ ان 5 مہینوں میں شاہ زین نے بہت بار دعا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی کبھی کبھار بات کر لیتی، لیکن ہمیشہ اس سے کترانے کی کوشش کرتی۔ وہ کوئی بچی نہیں تھی جو شاہ زین ملک کی آنکھوں میں چھپی تحریک کو نہ پڑھ سکے، اس کے الفاظ میں چھپے پیار کو محسوس نہ کر پائے، لیکن اس نے کبھی اس کے جذباتوں کو ہوا نہیں دی، اور نہ ہی کبھی ایسا کرنے کا ارادہ تھا۔ انا کی بھی شاہ زین سے اچھی خاصی دوستی تھی اور اسے ہمیشہ اپنی بہن مانتا تھا، اور انا کے منہ پر ہر وقت شاہ بائی کے نام کا رت تھا، جس سے اکثر دعا چھٹ جاتی۔ انا نے بہت بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دعا کو اپنی ہی الگ ہی منتظم تھی۔ وہ اس کی کوئی بھی ایسی بات سننے کی روادار نہیں تھی۔ کچھ روز قبل شاہ نے فون پر اسے اپنی پسند کا اظہار کیا تو دعا نے اسے اچھی خاصی سنائی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کون سا فطور تھا جسے انا سمجھنے سے قاصر تھی، اور یہ بات اب انا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، جس سے اس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی شعاعیں زمین پر بکھری ماحول کو خوب بنا رہی تھیں۔ دعا کو ہمیشہ سے ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ دلکش منظر بہت پسند تھا۔ اب وہ چھت پر موجود اس دلفریز نظاروں کو آنکھوں میں جذب کر رہی تھی، اور ساتھ چھت پر رکھے پنجروں میں قید کبوتروں کو کھانا کھلانے اور باتوں میں مشغول تھی۔ میرے مٹھو سونا تم بھی کھاؤ، اور دعا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں، کیا ہوا؟ وہ جو اپنے کبوتروں میں مگن تھی، انا کی بڑکتی ہوئی آواز پر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس آتش بنی مہارانی کے سامنے آئی۔ تم سمجھتی کیا خود کو بہت مہان ہو، سب فراڈ ہیں، اور وہ اس کے کندھے پر دکار دے کر اس کی پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو بہت گناہ گار بندی ہوں، نہ جانے ہر وقت کتنے گناہوں کی مرتکب ہوں۔ دعا نے سر سنجیدگی میں کہا۔ تم نے شاہ زین بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی، کیوں؟ دعا یار تم سمجھتی نہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ گناہ یا نامحرم سے محبت کرنا گناہ ہے۔ جس چیز کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اپنی حدود کو پھلانگ کر اسی کام کو سر انجام دینا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احساسات اور جذبات حلال رشتوں کے لیے بنائے ہیں، پھر اس کی نافرمانی کر کے میں کیوں اپنے من میں ملیحت کروں اور اپنے رب کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاؤں؟ اور تم کہتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، چلو مان لیا، وہ مجھ سے بے پناہ چاہتا ہے، میرے لیے اس کی دیوانگی بھی قرار ہے، ان کی محبت قدر دان ہوں، تو پھر انہیں انتظار کس بات کا ہے؟ میرے ماں باپ حیات ہیں، رشتہ بھیجیں اور پورے استحقاق سے مجھے اپنا لے لیں۔
وہ مرد ہے بالاختیار، تو پھر دیر کس بات کی، مجھے نامحرم سے محرم بنا کر لے جائیں۔ انا شاہ بھائی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ کچھ، لیکن تم ان کا اعتبار کرو، ان کے جذبات کو سمجھو، وہ پہلے تمہیں منانا چاہتے ہیں۔ میں کب روٹھی ہوں؟ میرے دل و دماغ کی سلیٹ تو بالکل ٹھیک ہے، جس پر صرف میرے محرم کے نام کی ہی چھاپ لگے گی، خواہ کوئی بھی ہو۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انا، تم بحث کر رہی ہو تو محض دوائیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، اور تم بحث کر رہی ہو اور میں ہم دونوں کے رشتوں میں دراڑ نہیں ڈالنا چاہتی۔ دعا اس کی بات کاٹتی ہوئی اٹل انداز میں بولی تو انا چند سائتے خالی نگاہوں سے اس پتھر سفر لڑکی کو دیکھتی رہی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے دھیمے سے بولی، اگر وہ اپنے امی ابو کو باقاعدہ رشتہ بھیجے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ بالکل بھی نہیں، جو فیصلہ میرے والدین کا ہے وہی میرا ہے، اور تمہارے ان بھائی جان کے لیے اس لیے بھی کہہ دوں کہ اب وہی تمہارے بھائی جان ہیں۔ دعا نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا تو انا بھی کھل کر ہنسی۔ آئین نوازش ہم دونوں بہن بھائی کی ذات پر اتنا عظیم احسان کرنے کے لیے۔ اس کی بات دونوں کا کہکہ بلند ہوا۔ تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے۔ نہیں بڑی، اس کی ضرورت نہیں، بس اپنے بھائی جان کو ہی پیغام دینا کہ اپنی محبوبہ کو پٹانے کے لیے ابھی آپ کو مزید سرگرم کرنا رہنا ہوگا۔ کیا پتہ پہاڑ کھودنے پڑ جائے یا عشق کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دریا عبور کرنا پڑے۔ انا بہت بدتمیز انسان ہو تم، اس نے اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے دیکھ کر دعا نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا، اور اب وہ دونوں نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تو اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں اس ناول کو اینڈ کریں گے کیونکہ یہ ناول بہت زیادہ چھوٹا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول لور۔ تو اب ناول کا جو ہے وہ ہم نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ حارث گیٹ سے اندر آیا تو اس کی نظر انا پر پڑی، جو صحن میں رکھے جھولے پر بیٹھی دونوں پاؤں اوپر رکھے ہوئے تھی، چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے، نظریں سامنے لون میں جما رکھی تھی۔ جھولا آہستہ آہستہ حرکت کرتا چین چی کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم انا کی جانب موڑ لیے۔ ہے لومڑی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جھولے پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر ہوا کے وش پر اڑتے اس کے بالوں کو ہلکا سا کھینچتے ہوئے کہا۔ حارث بھائی، آپ کا بھائی؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انا نے اب اپنے پاؤں نیچے اتارے۔ جب تم کسی گہرے مرکبے میں غرق تھی، نئی ایجاد پر سوچتی، ضرور انگریزوں کی مات دینے میں مصروف تھی۔ نہیں، میں اداس ہوں، حارث کو ایک بار بھی پھر مذاق کے موڈ میں آتے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں، پھر کیا ہوا؟ ایڈونچر کیا ہے جس کے بعد آنٹی کی ڈانٹ پڑی؟ حارث جانتا تھا ضرور آنٹی کے ہاتھوں درگت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حارث بھائی، سہرش میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا، اور آنٹی نے جانے سے منع کر دیا، جس کے بعد تم نے جانے کی ضد کی اور بدلے میں اچھی خاصی اپنی درگت کی۔ اس کی بیچارگی سے کہنے پر حارث نے کہا تو انا نے افسردگی سے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ دعا نے بھی جانا ہے، وہ جانتا ہے ان دونوں کی دوستی بھی مشترکہ ہوتی ہے، اس لیے پوچھا۔ نہیں، دعا نک چڑی کی وجہ سے بالکل نہیں بنتی، حالانکہ وہ بہت سویٹ ہے۔ اس لیے تمہیں پرمیشن نہیں مل رہا کیونکہ آنٹی تمہیں اکیلے تو کبھی نہیں جانے دے گی۔ لیکن میں نے جانا ہے اور مجھے لے کر جائیں گے، انا نے ضد انداز میں بولا۔ میں بھی تمہارے اکیلے جانے کے حق بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر دعا بھی ساتھ جائے تو میں نہ صرف پرمیشن لے کر دیتا ہوں بلکہ خود دونوں کو چھوڑ کر آؤں گا۔ حارث بھائی، پلیز، اس نے مجھ سے اتنے دل سے انوائٹ کیا ہے، اگر میں نہیں جاؤں گی تو اتنا برا فیل ہوگا۔ اچھا، آپ مجھے لے جائیں نا، ہم سہرش کے گھر کا بتا کر نہیں جائیں گے۔ میں امی کو کہہ دوں گی کہ آپ کی طرف جا رہی ہوں اور پھر آپ مجھے لے جانا۔ اس طرح امی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور سحر کی ناراضگی بھی بچ جائے گی۔ انا اس کا ہاتھ پکڑ کر آئیڈیا دیتی ہوئی اس کی منتوں پر اتری، جبکہ حارث کے چہرے کے اضلاع فوراً تنے تھے۔ انا، تم اپنی دوست کی ناراضگی کے ڈر سے اپنے پیرنٹس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ گی؟ ٹھیک ہے، مان لیا تم جھوٹ بنا کر چلی جاؤ گی، میں بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر کبھی سچ ان کے سامنے آیا تو پھر اپنے والدین سے کیا جھوٹ بولو گی؟ خود کو کیسے ان کے سامنے جو ہے وہ لے کر جاؤ گی؟
نہیں انا، اگر زندگی میں ایک چھوٹے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو پھر جھوٹ بولنا انسانی شخصیت کا خاصہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت رفتہ رفتہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ جس اعتماد کو قائم کرنے میں ہمیں سالوں سال لگ جاتے ہیں، وہی اعتماد ٹوٹنے کے لیے فقط ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، اور جھوٹ ہی اعتماد سے بڑی سیڑھی کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حارث نے آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن بھائی وہ اچھی ہے، میں اسے کیسے انکار کروں؟ انا، میں نہیں کہہ رہا وہ بری ہے، تم کوئی بھی سوٹیبل بہانہ بنا کر اسے منع کر دو، اور اگر وہ تمہاری اچھی دوست ہے تو وہ یقیناً تمہاری مجبوری کو سمجھے گی۔ اور اب اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم سب باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، شاہزین، زرون بھائی اور زرش بھی ہوں گے۔ حارث نے اسے پچارتے ہوئے کہا تو انا کے چہرہ کھل اٹھا۔ واہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تمہاری قسم! حارث نے خوش جوشی سے چمکتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے کہا تو انا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ میری قسم مطلب جھوٹ؟ آپ نہیں لے کر جا رہے؟ نہیں بیٹ، بالکل سچ ہے، اب تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے میں واقعہ ہی پلان کو کینسل کر دوں۔ حارث نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں بس تیار ہو کر آئی، آپ اپنی چڑیل امٹی کے پاس بیٹھیں، انا نے کہتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائی، جبکہ حارث ہنستا ہوا موبائل پر زرون بھائی کا نمبر ملانے لگا، انہیں ڈنر کے لیے انوائٹ کیا اور اندر چلا گیا۔ حارث ماموں سے ملنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن انا کی افسردگی باعث اس نے جھٹ سے باہر ڈنر کا پلان بنا لیا۔ اس بہانے انا کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا، جو کہ آدھے سے زیادہ حارث کی باتوں سے ہو گیا۔ دن بھر موسلادھار بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار تھا، ایسے میں زرش کے ہاتھ کے بنے پکوڑے نے موسم کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے میں مزید چار چاند لگا دیے۔ ملک فیملی کے چاروں نفوس اس وقت ٹیرس پر موجود کرسیوں پر برجمان چائے کے ساتھ پکوڑوں سے لطف اندوز تھے۔ ملک یارون 2 دن سے کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ زرون اور شاہزین میں ملکی سیاست پر بحث چھڑ رہی تھی۔ جب امی سے بات کرتی زرش کی آواز نے ان دونوں کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچی۔ امی، صبح امی سے فون پر بات ہوئی تو وہ دعا کے لیے کسی رشتے کا ذکر کر رہی تھی، کوئی فیملی آنا چاہتی ہے، اس کی خبر پر جہاں باقی سب نے پہلو بدلا، وہی خبر شاہزین کے دل و دماغ پر بجلی گرا گئی۔ منہ میں موجود پکوڑا حلق میں اٹک گیا اور اس نے باری باری اپنی سرد نگاہ ان سب گاڑی ہاتھ میں پکڑے آدھے پیالے چائے اور کپ پر اور میز پر ڈالی۔ زین شاہ، اس نے کسی کو پکار سنائی نہیں دی اور اس کے اندر آگ لگ گئی، اس کا جی چاہا وہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دے۔ نہیں دعا، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تم صرف میری ہو۔ وہ گاڑی لے کر ملک ہاؤس سے نکل آیا، جب وہ 3 ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ دعا بیٹا، پلیز تم امی ابو کو کہو تھوڑا انتظار کریں۔ دعا مجھے پسند ہے اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کو پسند ہے، میں اپنی بیٹی بنا کر لانا چاہتی ہوں۔ زرش، پلیز انہیں روک لو، شاہ بہت ضدی ہے، دعا سے بہت محبت کرتا ہے، اگر دعا اسے نہیں ملی تو وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی ذات بکھر جائے گی۔ جب سے اس نے میرے سامنے دعا سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے اسے بہت خوش دیکھا ہے، اور شاہ نے پاکستان میں ہی رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ زرش، ہم نے 13 سال اپنے بیٹے کو دوری برداشت کی ہے، اب مزید دوری کی سکت نہیں، امی نم آواز میں بولتی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ہاں زری، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں خود بھی آنٹی سے بات کروں گا۔ دعا میری بھی بہن ہے، ابو صرف اپنے بھائی کی محبت میں ضد پر آئے ہیں، ورنہ انہیں بھی ماں کبھی پسند نہیں تھی، اور دعا دی انہیں ہمیشہ سے انسیت رہی ہے، وہ اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ زری، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہم سب ابو کو منا لیں گے، شاہ تھوڑا جذباتی ہے، اکثر بدتمیزی پر اتر آتا ہے، میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں، ابو انشاءاللہ بہت جلدی مان جائیں گے۔ زرون نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اسکول میں فنکشن تھا تو فنکشن کے لیے نئے ڈریسز لینے دعا اور انا نے بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ حارث گھر پر نہیں ہے، اس لیے ان دونوں چنگڑیوں کا سہارا لینا پڑا۔ وہ دونوں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع بازار میں آ گئیں۔ ان دونوں نے ڈریسز، شوز اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لیں۔ اب ان دونوں کا ارادہ بازار کے ساتھ بنے ریسٹورنٹ میں چائے کے ساتھ کچھ گرما گرم کھانے کا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ بیگ اٹھائے بازار سے نکل رہی تھی جب انا کا موبائل بجا۔ انا دیکھو، کیا پتہ امی یا آنٹی ہوں، دعا نے کہا۔ ہاں 1 منٹ، اب وہ دونوں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔
انا نے بیگ سے موبائل نکالا تو شاہ بائی کا کالنگ دیکھ کر اس نے موبائل دعا کے سامنے کیا، جس کے منہ کے زاویے فوراً بگڑے۔ یہ شخص بھی پورا چپو ہے، وہ بڑبڑائی۔ اٹینڈ کرو، جسے میرے منع کرنے پر تم اٹینڈ نہیں کرو گی؟ انا کے پوچھنے پر دعا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے۔ انا نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف شاہ زین نے سلام دعا اور خیریت کے بعد پوچھا، انا کہاں ہو؟ شاید اسے موبائل سے گاڑی کی آواز آ رہی تھی۔ زین بھائی، میں اور دعا بازار آئے ہیں۔ او اچھا، ابھی کہاں ہو تم لوگ؟ اوکے، تم لوگ ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ لگے ہاتھوں تمہاری ہونے والی بھابھی سے بھی 2 ہاتھ کر لوں۔ محترمہ کے بہت پیر نکل آئے ہیں۔ انا نے مطلوبہ جگہ کا سن کر اس نے کہا تو زوردار کہکہ لگایا۔ اوکے بھائی، وی ویٹنگ۔ شاہ زین بھائی بھی آ رہے ہیں؟ انا نے کال کی اور اسے اطلاع دی۔ وہ فوراً اچھلی، واٹ؟ ان کا یہاں کیا کام؟ اب میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی، چلو گھر۔ دعا غصے سے دھاڑتی ہوئی تو انا کا پارا بھی چڑھ گیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت توپ شے ہو، وہ تمہیں کھا نہیں جائیں گے، صرف بات کریں گے۔ اور آج موقع ہے، تم بھی اپنے دل کی بڑاس نکال لینا، اپنے حرام حلال والے سارے شکوے کر لینا۔ آخر انہیں بھی تو آپ کے نادار خیالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی قسمت پھوٹنا لکھی ہے اور ایک بد دماغ عورت سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ تمہاری شادی تو ریڑے چڑھانے والے سے ہونی چاہیے۔ تم ایسے ہی شخص ڈیزرو کرتی ہو، خالص محبت کرنا اپنے محرم سے۔ انا ارد گرد کا خیال رکھے اپنے اصلی جنون میں اس کی درگت بدی غصے سے پھنکاری تو اس کے ریڑہ والی بات پر دعا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ریڑہ والی بات پر دعا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انا، آئی سویئر، جتنا تم بھیانک نقشہ کھینچتی ہو، بندہ سوچ کر ہی کانپنے پر مجبور ہو جائے۔ چلو مل لیتے ہیں، تمہارے بھائی صاحب سے ان کی طبیعت بھی سیٹ کر دیتی ہوں۔ دعا بھی اس کے پیچھے چلتی ہنستی بولتی تو انا رک گئی اور نظریں اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر گاڑے سپاٹ لہجے میں بولی، دعا، میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، اس میں حلال حرام کا کیا کانسیپٹ ہے، پیار محبت کے معنی کیا ہیں، ان کو کیسے پرکھا جاتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں محبت کا نام ہی عزت دینا ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ان کو پیار کرنے والا، ان کو چاہنے والا ملتا ہے، اور یہ جذبات تو اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، لیکن اس کا نزول ہر ایک دل میں نہیں ہوتا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دعا بھی لب بیچے چند لمحے پشت اس کی دیکھتی پیچھے چلی گئی، لیکن اس بار انا کے لفظوں نے اس کے دل پر وار کیا تھا اور اس کے خیالات کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ سوچ میں بہت دور نکل گئی اور وہ قدم کہے اور رکی، لیکن پھر کہیں رہ گئی۔ شاہ زین کا پاکستان میں ہی رہنے کے فیصلے سے سب بہت خوش تھے۔ اسے اپنی جاب یہاں ہی شفٹ کرنی تھی اور جلد ہی شہر کے مایا ناز کمپنی میں اس کی جاب ہو گئی۔ یاور ملک نے اپنے بزنس سیٹ کرنے پر بہت زور دیا، لیکن اس کا کہنا ہے پہلے وہ کہیں اور جاب پر پریکٹس کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اپنا ذاتی بزنس لے گا۔ وہ آفس میں موجود تھا جب انا سے بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں اکیلی ہیں۔ شاہ کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے آج دعا سے بات کرنے کے لیے ٹھان لی۔ گاڑی انا کے بتائی گئی جگہ پر پارک کی اور ریسٹورنٹ کی دوسری جانب آ گیا، جہاں ایک کونے پر ٹیبل پر انا اور دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ سلام خیریت کے بعد شاہ نے انا اور دعا کی پسندیدہ ڈریسز لیے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اماں اور شاہ کی باتیں عروج پر تھیں۔ ان دونوں نے ہی دعا کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا اور دعا کو ان پر سخت تاؤ آ رہا تھا، جسے وہ دونوں کسی ناکار وجود کی طرح بیکار ہو۔ وہ غصہ ضبط کیے سر جھکائے بریانی کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ شاہ زین کعبے بقائے اس کی ایک اہم حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ شاہ بھائی، آپ گاڑی کی کیز مجھے دے دیں، میں گاڑی میں جا رہی ہوں اور آپ دونوں آرام سے بات کر لیں، انا نے کھڑے ہو کر کہا تو دعا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے حیرت سے انا کی طرف دیکھا۔ انا، دعا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی کرسی سے اٹھتی، اگلے ہی پل شاہ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور سرد انداز میں کہا، جبکہ انا باہر جا چکی تھی۔ دعا نے پانی سے لباب آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو دعا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاہ کو اس کی نم آنکھیں ہرٹ کرنے لگیں۔ دعا، میں بغیر لگی لٹی رکھے باتیں کروں گا۔ دعا، میں وہ انسان ہوں جو لڑکیوں سے ہمیشہ کھارا کھاتا ہوں۔ مجھے چپو قسم کی لڑکیوں سے سخت زہر لگتی ہے۔
مہری آدھی زندگی ایسے معاشرے میں گزاری ہے جہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جہاں حسن بے مول بکتا ہے، لیکن میں کبھی چاہ کر بھی وہاں کے ماحول کو اڈوپٹ نہیں کر سکا۔ وجہ یقیناً میرا ضمیر ہے۔ میں اپنا مانتا ہوں جیسے ایک مرد ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی عورت صرف اسی کی ہو تو اسی کی خواہش کرے، وہ بھی تو اپنے جیسا پاک اور مخلص مرد چاہتی ہے۔ تم کہہ لو میں نے 28 سال اپنے آپ صرف اپنی زندگی آنے والی عورت کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جذبات تک کسی کو رسائی لانے نہیں دی۔ یو نو وٹ، میں کہتا ہوں کہ لڑکیاں بھی اپنی حیا اور اپنی پاسداری کا خیال رکھیں، کیونکہ مرد کی نیت خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی، لڑکی اپنی حفاظت ہمیشہ خود کرتی ہے۔ لیکن پاکستان آ کر جب آپ سے ملاقات ہوئی تو پہلی بار لگا دل تو ایک الگ لیول پر بھی دھڑک رہا ہے، دل تو ایک الگ لیول پر بھی دھڑک سکتا ہے۔ پہلی بار آپ نے مجھے لڑکی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ دعا میں خود کو زیادہ جسٹیفائی تو نہیں کروں گا، بٹ اٹس فائنل کہ آپ ہی میری زندگی میں آنے والی واحد لڑکی ہیں اور آخری سانس تک آپ نے ہی رہنا ہے۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ ابو کب مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے انہیں منانا ہی ہے مجھے۔ میری فیملی سب سے ضد ہردلٹ اور جنونی انسان کہا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ آپ کی سوچ اور خیالات کا میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میں باقاعدہ ایک رشتے کے تحت آپ کو اپنی زندگی میں دخل کروں گا، لیکن میں صرف آپ کا یقین چاہتا ہوں۔ دعا، آپ کو میری محبت پر ایمان لانا ہوگا، مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بھروسہ کرو گی نا دعا؟ دعا جو یکٹکے اسے دیکھ رہی تھی، مونچھوں تلے دبے اس کی انابی ہونٹوں سے نکلتے خوبصورت محبت بھرے الفاظ اس کے دل کی تہل رہے تھے۔ دعا، شاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ جی، اس نے بے ساختہ اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکن کو قرار دینے کی کوشش کی۔ دعا، میرا یقین کرو نا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی تو اس نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ بولنا محال لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے گی تو پھر کبھی خود میں نہیں رہ سکے گی۔ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی اور شاہ دونوں ہی اس خاموشی میں گونجتے محبت کے سازوں کو محسوس کر رہے تھے۔ شاہ کی نگاہیں مسلسل اس کے لال ٹماٹر کی طرح ہوئے حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھیں۔ جب دعا کو اس کی نظروں کی تش سے اپنا چہرہ جھلتا ہوا محسوس ہوا تو فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہوگی۔ چلیں پلیز۔ ہاں چلو۔ شاہ نے اسے مزید مشکل میں ڈالنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ دیکھو، ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اتنے حسین اور مکمل لگ رہے ہیں، ہر ایک کی نگاہ ہم پر جمی ہے۔ شاہ نے سد کی توجہ اپنی جانب دے کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو دعا کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ وہ دور رہ کر بات کریں، وہ آنکھوں میں غصہ لیے تڑپ کر بولی تو شاہ نگاہوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے ہوئے بولا، ہاں میں پاگل ہوں اور میرا پاگل پن تم ہو۔ اس نے ایک اور اظہار محبت چاہ پر دعا کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اپنے پیچھے اسے شاہ زین فلی کا شکاک کہکا سنائی دیا۔ وقت تھوڑا آگے سرکا۔ شاہ زین اکثر دعا کو کال کرتا، جسے اب بھی وہ کبھی ریسیو کر لیتی اور کبھی نہیں۔ اس نے شاہ زین کی محبت تو قبول کر لی تھی، وہ بڑے دھڑلے سے اس کے دل پر قبض ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ صرف اسی بات پر اڑی تھی کہ جب تک ان دونوں کے درمیان باقاعدہ کسی رشتے کا اعلان نہیں ہوتا اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس کی اسی ضد پر شاہ اور انا کو اپنا سر پٹکنے کو دل کرتا۔ ملک فیملی کے سبھی افراد کے عمرے کی سعادت کے جانے کا پروگرام بنا تو رحمان بیگ اور محمود فرا، انا کی امی ابو نے بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ سب کے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ کا کام مکمل تھا۔ انا جہاں اپنی امی اور ابو کے لیے خوش تھی، وہیں ان سے دور رہنے کا تصور سے بار بار آنکھیں بھیگنے لگتی۔ محمود کو بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ وہ عمرے پر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ فرا اور محمود نے جویریہ اور رحمان بھائی سے حارث سے انا کے نکاح کی بات کی تو وہ دونوں بخوشی ان کی بات مان لی۔ انا کو بچپن میں ہی اس کے پھپھو نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ سب بڑوں کے ساتھ ساتھ حارث، زریش اور دعا بھی اس بات سے واقف تھے، صرف انا ہی بے خبر تھی۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ انا کو جب دعا نے اتوار کے دن حارث بھائی اور اس کا نکاح ہونے کی خبر سنائی تو وہ بیڈ پر بیٹھی انا یوں اچھلی جیسے جلتے ہوئے انگاروں سے اٹھی ہو۔ جی میڈم، یہ بکواس سراسر درست ہے۔
आप अनकरीब मेरी बाबी के ओहदे पर फाइज होने वाली हैं। दुआ रिलैक्स। नहीं दुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? हारिस भाई मेरे भाई हैं, हमारा निकाह कैसे हो सकता है? अना इसके सामने बेड पर बैठी इसके दोनों हाथ कपाते हुए थे। दुआ की हंसी फ़ौरन छूट गई। अना तुम भी ना पागल, शादी से पहले तो सारे लड़के भाई ही होते हैं ना, इसके बाद जानू मानू। शट अप दुआ। इससे पहले दुआ मज़ीद अपनी ज़ुबान के जोर दिखलाती इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। उफ ज़ालिम भाभी, याद रखना मैं ज़ालिम नन की तरह तुम्हारे पर जुल्म डाऊंगी। दुआ ने अपना कंधा सहलाते हुए दहाई दी तो अना खुलकर हंसी। अना और हारिस के निकाह की तकरीब बिल्कुल सादा से तय हुई। इस तकरीब में सिर्फ मलक फैमिली और हारिस के चंद करीबी दोस्त थे। निकाह के बाद खाने का दौर चला और फिर तकरीब में शाहजैन की नज़रें इस जालिम हसीना को अपने घेरे में लिए हुए थी। पाँव तक आते काले रंग की फ़्रॉक में वो अलग ही प्यारी लग रही थी। दुआ की जब भी इस पर निगाह पड़ती तो इसे खुद पर टकती बांधकर देखते हुए पाती। निकाह के फंक्शन के बाद रात 10 बजे इन सब के मदीने की फ़्लाइट थी। बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और सबके जाने का वक्त आ गया। अना और दुआ भी इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गईं। फ़्लाइट के लिए अनाउंसमेंट हुई तो अम्मी अब्बू से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। इसे देखकर बाकी सब की आंखें भी अश्कबार हुईं। अना बेटा चुप, देखो सब 21 दिन की बात है और फिर हम अपनी बेटी के पास होंगे। अब्बू ने इसके बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से कहा। अना चलो शाबाश, मामू आंटी को जाने दो, देर हो रही है। हारिस ने आगे बढ़कर इसे मामू की पनाहों से आज़ाद किया तो आंखें मसलती सर असबाक में हिला दिया। वापसी के सफ़र वो तीनों थे। अना गाड़ी में इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। इसके सो सवा अभी तक जारी था। अब तक दुआ ने भी इसे समझाना तर्क कर दिया। हारिस जो कब से इसे नदियां बहाते देख रहा था बिल आखिर दुआ से बोला, दुआ यार लोग तो बहुत ही उदास लग रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ भाई देखिए ना कितना रो रही है। आप गाड़ी रोके और एक कैब हायर करके मुझे घर रवाना करें और बस फिर आप और आपकी मिसेस होंगी और आप बहुत ही मोहब्बत से इनके अश्क साफ करिएगा। दुआ की किंची की तरह ज़ुबान चलती पर अनाज ज़ोर से चीखी और गुस्से में सामने डैशबोर्ड पर पड़ा टिश्यू बॉक्स इसे मारा, जिसे दुआ ने बहुत ही सहूलत से खींच लिया और साथ ही अना की इस हरकत पर दोनों की हंसी का दौरा पड़ा। ये हुई ना मेरी झांसी की रानी। हारिस ने इसके होते हुए गालों पर चुटकी काटते हुए प्यार से कहा तो अना ने इसका हाथ झटक दिया। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। ओके मैडम, अब बंदा अपनी मिसेस से डर कर ही रह सकता है। हारिस ने बेचारगी से कहा तो दुआ के साथ साथ अना भी हंस दी। यस दैट्स माई गर्ल। हारिस ने इसके मुस्कुराते चेहरे पर अपनी दिलशीन मोहब्बत निगाह जमाकर इन्हें अना जब गई। दुआ ने दिल से इन दोनों की दायमी मोहब्बत और खुशियों की दुआ की। उम्रे की शहादत के बाद खैरत आफियत के साथ इन सब की वापसी हुई तो पूरी फैमिली में इनकी दावतों का सिलसिला जारी रहा। आज शाम सब मलिक हाउस में मौजूद थे, जहां तकरीब पूरी फैमिली ही शामिल थी। अना और दुआ दिन को ही आ गई थी। माहरूश भी मौजूद थी। दुआ को वो कुछ बजी बजी सी लगती थी। दुआ बेटा, ऊपर दूसरी मंजिल पर जाओ और एक बार सब कमरों की सेटिंग देख कर आओ। कोई कमी तो नहीं? कुछ मेहमान जो दूर से आने वाले थे इन सब के रहने का इंतज़ाम करो। रुबीना बेगम ने दुआ से कहा तो वो जी आंटी कहकर चली गई। अना बेटा, आप हारिस को कॉल करो, कब तक पहुंच रही हैं सब? जी आंटी पता करती हूँ, अना ने कहते हुए हारिस को कॉल मिलाई। दुआ ऊपर वाली मंजिल पर आई तो इसे हल्की हल्की सिसकियाँ सुनाई दी। यकीनन किसी के रोने की आवाज़ थी। ये किसकी आवाज़ है? कौन रो रहा है? आवाज़ के तअक्कुब में इसने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। अब रोने के साथ साथ किसी के बोलने की मदम आवाज़ भी आ रही थी। दुआ को एक लम्हे के लिए खौफ महसूस हुआ। इसने नीचे भाग जाने का इरादा किया, लेकिन एहसास दिल ने ऐसा करने से रोक दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इस जानिब चलने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, आवाज़ें मज़ीद करीब हुई। कुछ गलत होने के डर से इसकी टांगें कांप रही थी। वो रूम से बाहर टेरेस से गुजरती हुई मज़ीद आगे बढ़ी तो लास्ट रूम की लेफ़्ट साइड पर बालकनी में इसे मारूश दिखाई दी, जो किसी मर्द के कंधे पर सर रखे आंसू बहा रही थी, जबकि वो मुसलसल कुछ बोलना और इसके बालों में हाथ चला रहा था। इस शख्स का रुख दूसरी जानिब होने की वजह से दुआ इसे देख नहीं सकी। दुआ, शाहजैन के कंधों पर आंसू बहाती माँ की नज़र जब उठी तो इसने ज़ुबान से टोक टोक कर
اس کا نام لیا۔ سرگوشی شاہزین دعا سامنے کھڑے شاہزین کو دیکھ کر دعا کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ ایک دم سے اس کے اندر چند سے کچھ ٹوٹا۔ آنکھیں فوراً سمندر کا روپ دھارنے لگی۔ اس سے پہلے یہ سمندر اس بے سامنے بہہ کر اپنی محبت کی توہین کرتا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ دعا شاہزین نے آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا تو اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ دعا پلیز میری بات سنو۔ دعا شاہزین نے ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کا بازو کھینچا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسٹر شاہزین، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ تھامنے کی؟ وہ بے دردی سے پیچھے ہوئی۔ سوری دعا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کچھ کہتا دعا بھٹک اٹھی۔ غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ غلط فہمی تو مجھے تب ہوئی تھی جب آپ مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ چاہ رہے تھے۔ بہت دعویٰ تھا، خود کو پا رہے تھے، کہاں گئی آپ کی پارسائی؟ جھوٹ بولا آپ نے، مجھ سے دھوکہ دیا آپ، محبت کے نام پر فریب ہیں، چند دنوں کی دلی لگی اور پھر کسی اور سے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی، تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ وہ تش نفرت سے پھنکاری اور وہاں سے جانے لگی، لیکن اگلے ہی پل شاہ نے اس سے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اس کے ارد گرد دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اس کو فرار ہونے سے روک لیا۔ اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ہاں، تم نے میری محبت پر انگلی اٹھائی ہے، بس اتنا کہوں گا۔ ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جس سے میری تم سے لگاؤ میرے عقیدے کو مٹایا جا سکے۔ ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا جس سے میں بیان کر سکوں مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں نے مدینہ پاک جیسی مقدس جگہ پر اپنے رب کے حضور ایک مقدس احساس اور پاکیزہ رشتے کی دعا مانگی ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ محبت جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، ایک فریب ہے، فقط دل لگی پر محیط ہے؟ دعا ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دعا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دعا تم شاہزین کو غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر مہروش نے اسے ساری بات بتائی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، لیکن بابا کی ضد کے آگے اسے اپنی محبت سے دستبانہ ہونا پڑا۔ وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے شاہزین کو خود منفرد کرنا چاہتی تھی تاکہ شاہزین اس رشتے سے انکار کر دے اور اپنی محبت سے شادی کر لے۔ میں نے بار بار بابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا جان بڑے ابو کے لیے ہم دونوں کی پسند ناپسند کے معنی نہیں رکھتے، اور میں نے چپ سی ڈالی اور بیٹی ہوں نا، اگر کسی سے پیار کروں گی تو شاید قتل کر دی جاؤں گی۔ لیکن جب کچھ دن پہلے فارس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور 2-3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تو دعا مجھے لگا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں، میں اپنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اس شخص کا وجود ہی زمین پر نہ ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ دعا اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ اس کے پیرنٹس کی بددعائیں ہر لمحے میرا تعاقب کریں۔ دعا پہلی بار میں نے بڑے ابو سے التجا کی، فارس کی زندگی کی بھیک مانگی، اور ابو نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر میری خوشی کو ترجیح کر دی۔ سب والدین کے لیے یہ مثال پیدا کی کہ بیٹی کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک بیٹے کو۔ ابو نے بابا جان کو بھی منا لیا ہے۔ دعا میں اپنے رویے پر شرمندہ تھی، شاہزین سے معافی مانگ رہی تھی۔ جب فارس کے ذکر پر میں نے اپنے آنسو پر بندیاں باندھ سکی اور تم آ گئی۔ دعا شاہزین صرف تمہارا ہے اور وہ صرف تم سے ہی محبت کرتا ہے۔ بڑے ابو بھی تم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئے ہیں، اور آج کے فنکشن میں بابا جان اور بڑے ابو نے سب کے سامنے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا ہے، اور آج ہی تم دونوں کا سرپرائز نکاح بھی ہونا ہے، اور تم سب تیاریاں مکمل ہیں۔ مہروش نے جب حقیقت میں سے پردہ اٹھایا تو دعا کی آنکھوں میں حیرت سے بھر گئی۔ اپنے دماغ پر اسے افسوس ہونے لگا، اس نے کیا کر دیا؟ شاہزین کی محبت کو کتنی بری طرح اس نے کیا۔ کھانے کا انتظام ملک ہاؤس کے وسیع عریض لاؤنج میں کیا گیا۔ لان خوبصورتی برقی کہکوں سے چمک رہا تھا۔ کھانا کھلانے سے پہلے یاور ملک نے اسٹیج پر گئے اور رحمان بیگ کو بھی اپنے پاس مدعو کیا۔ ملک یاور نے رحمان بیگ سے اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی دعا کے ہاتھ اپنے لاڈلے شاہزین ملک کے لیے مانگا تو سب کے منہ کھل گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو بیگ صاحب بھی سٹک گئے، جب دوبارہ ملک یاور کے پوچھنے پر رحمان نے ہاں کرتے ہوئے اپنی جگری دوست کو باہوں میں بھیج لیا۔ یاور، میں بہت خوش ہوں تم نے میری بیٹی کو اتنا عزیز جانا۔ خوشی کے باعث اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں یار، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں جس نے اپنی پھولوں کے آنگن کو ہمارے گھر کی زینت بنا دیا۔ نکاح کے حساب سے دعا کے لیے وائٹ فراک کے ساتھ
रेड दुपट्टा बनवाया गया था। ब्यूटिशियन के तैयार करने के बाद दुआ आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन दुआ उदास थी कि शाहजैन की नाराज़गी इसे खाए जा रही थी। निकाह के लिए अजाब कबूल के बाद दोनों को स्टेज पर फूलों से सजे झूले पर बिठाया गया। शाहजैन भी वाइट कुर्ता शलवार और रेड वेस्टकोट ज़ेन तन किए किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। आज निकाह हुआ और रुखसती की तारीख ठीक 1 हफ्ते तक रखी गई थी। अना आपी, आप दोनों कितनी बदतमीज़ औरतें हैं। आपको सब पहले पता था और मुझे क्यों नहीं बताया। घर आते ही दुआ और अना जरिश पर चढ़ गई। क्यों बेटा, तुमने मुझे बताया था नहीं ना, तो हम क्यों बताएं। अना ने फ़ौरन अपना हिसाब बेबा किया। तुम तो हो ही बेखुदा औरत, तुमने किसी भलाई की तवक्या करना ही नामुमकिन है। आप भी तुम नहीं बता सकती थी। अब इसकी तोपों का रुख जरी की तरफ था। मुझे तो ज़रूर ने बताने से मना किया और शोहर का हुक्म मानना फ़र्ज़ है। जरी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, ओह आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फर्माबरदार बीवियाँ हमेशा अपने शोहर का कहना मानती हैं। ये बात तुम दोनों अपने पल्लू से बांध लो, अनकरीब काम आने वाली हैं। कमरे में दाखिल होते हारिस ने कहा तो सब ने ही इसकी जानिब देखा और हंस दी। अना इसे ज़ुबान चढ़ाकर बाहर भागी तो इन तीनों के कहके बुलंद हुए। 1 हफ्ता कैसे गुजरा पता नहीं चला। सब अपने हिस्से के कामों में बिजी थे और आज मेहंदी का दिन था। शाहजैन भी अभी तक दुआ से नाराज़ था। इसे बहुत बार शाहजैन को कॉल की, मैसेज किए, सॉरी बोला, लेकिन उसने दुआ की कॉल रिसीव करना तो दूर इसके मैसेज का रिप्लाई करना भी गवारा नहीं समझा। सब दुआ की मेहंदी की रस्म कर रहे थे जब अना स्टेज से ज़रा फासले पर खड़ी पिक्स बनाकर शाहजैन बाई की सेंड कर रही थी। शाह बाई, कसम से आपकी बीवी रोनी सूरत देखकर मेरा तो बंगड़ा डालने को दिल कह रहा था। इसके मैसेज करने पर शाह की कॉल आ गई, जिसे अना ने पहले ही फुर्सत में रिसीव किया। यार क्यों तंग कर रही हो मेरी मासूम सी बीवी को। वाह भाई कितने तेज़ हैं। वक्त आने पर पार्टी बदल दी। पहले तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे और कल बारात है तो आज यही बीवी आपकी मासूम लगने लगी। अना की बात पर जैन का कहका बुलंद हुआ तो अना ने मोबाइल कान से हटाकर इसे घूरा और वो मोबाइल नहीं शाहजैन हो। अच्छा सुनो, आज तो मेरी बीवी से बात कर सकता हूँ ना। शाह ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछा तो अना फ़ौरन बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, इसने आपको इतना तंग किया, अब इसकी बारी। ख़बरदार, जो आपने कॉल की, वैसे भी आज इसकी सज़ा का आखिरी दिन है। कल से जी भर के बातें करना। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, आपकी ज़ौजा मोहतरमा की रस्म कर लूँ। शाह ने मुस्कुराते हुए इशारे से कहा तो अना भी हंस दी। बारात के दिन दुआ डीप रेड लहंगे के साथ जेवर से लदी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। इस पर टूट कर रूप आया था। शाहजैन मलिक शेरवानी और रेड कलर के साथ पाँव में खुस्सा आड़े नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। हर कोई इनकी जोड़ी को चांद और सूरज की जोड़ी कह रहा था। खाने के बाद रुखसती का शोर उठा और दुआ बेशुमार दुआओं के साथ रुखसत कर दी गई। मलिक हाउस में दुआ का इस्तकबाल फूलों के बरसात में किया गया। दुआ को यह सब किसी ख्वाब की मानित लग रहा था। यकीन करना मुश्किल था, जिस शख्स को इसने चाहा, अल्लाह ने इसी शख्स को इसका महरम बनाकर इसकी ज़िंदगी में भेज दिया। तमाम रस्मों से फारिग होकर दुआ को रूम में ले जाया गया। जरी से रिलैक्स होकर बैठने की हदायत करती कमरे से चलेगी। दुआ ने कमरे पर निगाह डाली। वो दौड़ाई तो कमरा गुलाब और मोतियों के फूलों का दकार था। कमरे में फैली ताज़ा फूलों की दिलफ्रेज महक दिलो दिमाग को तकवीत से पहुंचाने वाली थी। वो कमरे की सिटिंग देखने में मगन थी जब क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। दुआ ने घूंघट मुंह पर गेर लिया और इसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी। शाहजैन रूम लॉक करके वापस इसके पास आया। वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड के सामने आकर बैठ गया। सलाम किया, जिसका जवाब दुआब ने सर के इशारे से दिया। शाहजैन ने इसे घूंघट उल्टाया तो अपने सामने अपनी परी पेकर क़यामत खेज हुस्न देखकर पलके झपकाना भूल गया। वो यकटकी से देखने लगा और आंखों का जरिया दिल में उतारा। दुआ सर झुकाए हुए बैठी थी। शाहजैन की निगाहों के तिश इसे झंझोड़ने पर मजबूर किया। थैंक यू सो मच दुआ, मेरी वाइफ बनने के लिए। शाहजैन ने इसका हाथ होंठों तक ले जाते हुए कहा तो दुआ ने सर उठाकर इसे देखा। शाहजैन, आई एम सॉरी, दुआ ने अटकते हुए कहा। प्रिंसेस सॉरी नहीं बोलते। शाह ने इसके लबों पर उंगली रखी तो दुआ आहिस्तगी से इसका हाथ हटाते हुए बोली, नहीं शाहजैन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
میں بہت غلط بول دیا، آپ کی محبت کی توہین کی، آپ پر شک کیا، آپ کے احساس کو ٹھیس پہنچائی اور آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ نہیں دعا، تم سے کچھ غلط نہیں ہوا، جیسا دیکھا ویسا ہی ریئیکٹ کیا اور اتنا ریئیکٹ کرنا بنتا تھا۔ مجھے وقتی طور پر غصہ آیا لیکن پھر جاگ کی طرف بیٹھ گیا، کیونکہ میں تم پر کبھی خفا نہیں ہو سکتا۔ تم نے میری ساری ضدیں ختم کر دی اور نہ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ آخر تم نے بھی تو مجھے تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاہ نے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا تو دعا نے سرشار سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شاہ نے بیڈ سائڈ سے دراز سے ایک باکس اور ایک لفافہ نکالا۔ اس نے باکس کھولا اور ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ یہ تم خود دیکھ لو۔ شاہ نے دوسرا گفٹ اس کے سامنے کیا تو دعا نے ہچکچاتے ہوئے اسے چوک کرنے لگی۔ لفافے میں موجود عمرہ ٹکٹس دیکھ کر خوش جوش کے مارے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ شاہ زین اسے بھی دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ ان دونوں کی ٹکٹس تھیں۔ یس، میری پرنسس کی دلی خواہش تھی کہ وہ شادی کے فوراً بعد اپنے محرم کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر آپس میں بڑھتی محبت کی دعا مانگے۔ تو میری پرنسس کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، ہم کل دن 3 بجے سعودی عرب کے لیے فلائی کریں گے۔ 2 ہفتے ہم سب اپنے رب کا شکر ادا کریں گے جس نے ہماری محبت کو پاکیزہ رشتے میں ڈانپ دیا۔ شاہ زین کی اتنی محبت پر دعا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس کے موتیوں کو گرنے سے پہلے ہی شاہ نے اپنی انگلی کے پروں سے چن لیا۔ دعا، تم واقعی میرے لیے دعا ہو، تم نے مجھے مکمل کر دیا، تم محبت ہو، تم محبت کا سرشار۔ شاہ کے اتنے شدت برے اظہار محبت پر دعا کی زبان تلوں سے چپک گئی تھی۔ اس کے اپنے رب کا بے شمار شکر ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آج کائنات کا ہر ذرہ اس کے پاک ملن پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اگلے روز شاہ زین اور دعا کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے انا اور حارث آئے۔ انا دعا کے چہرے پر پھوٹی پھوٹی خوشی دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ ان دونوں کا جہاز اڑنا تو انا اور حارث بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چلاتے ہوئے حارث بار بار انا کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر افسردگی چھائی تھی۔ وہ دعا کو مس کر رہی تھی۔ حارث، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ کافی دیر بعد انا کو ہوش آیا تو اس نے ونڈو سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ رستہ ان کے گھر کا نہیں تھا۔ اس نے حارث سے پوچھا، بس تھوڑا ویٹ۔ لیکن حارث، انا، کیا تم بات بے بات بحث اور سوال کرنا ترک نہیں کر سکتی؟ حارث نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو انا لب بیچ کر منہ بسوڑ لیا۔ حارث نے ایک ریسٹورنٹ کے پارکنگ میں گاڑی پارک کی تو انا بھی باہر نکلی۔ حارث اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ریسٹورنٹ کے 3rd فلور پر آ گیا۔ انا بغیر کچھ بولے اس کی جانب چلتی رہی۔ 3rd فلور پر فیملی ہال میں آئے تو حارث کا اپنا مطلوبہ ٹیبل نظر آیا۔ کم مائی لیڈی، وہ انا کے کندھوں کے گرد اپنے بازو حمائل کیے ٹیبل کے پاس لے آیا اور انا کو بٹھا دیا۔ شیشے کے میز لال گلابی اور سفید گلابی پتیوں سے بھری ہوئے تھے۔ ان پھولوں پر پڑا دل کی شکل کا بنا سا چاکلیٹ کیک جس پر ہیپی برتھ ڈے انا لکھا ہوا تھا۔ ٹیبل دونوں اطراف میں ایک ایک کرسی تھی۔ وہ کرسیاں بھی ایسے ہی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کم آن انا۔ حارث نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ کسی روبوٹ کے طرح بیٹھ گئی۔ حارث نے جیب سے لائٹر نکال کر کیک پر لگی چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جلائیں۔ کیک پلیٹ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سی نائف کو انا کے سامنے ہاتھ میں تھمایا۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر دھرے اور اس کو جھک کر دونوں نے پھونک ماری اور بتی بجھائی۔ تب ہی کیک پر کٹ لگایا اور حارث نے انا کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مسز انایا حارث، لو یو مائی گرل۔ حارث نے کیک پیس انا کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا اور جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تو انا نے اتنے عمدہ سرپرائز اور محبت پر سرشار ہو گئی۔ حارث، تھینک یو سو مچ مجھ سے اتنی محبت دینے کے لیے، اپنا نام دینے کے لیے۔ آئی لو یو سو مچ، انا نے عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے چومتے ہوئے کہا تو حارث نے اس کی اتنی میٹھی حرکت پر دھیرے سے کہا، آئی لو یو ٹو میری جان۔ تو اس ناول کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے نیو ناول کے ساتھ، اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول جو ہے وہ نیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔